अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में इस वक्त तोशाखाना मामला यानी घड़ी स्कैंडल ज़बान ज़द-ए-आम है। सऊदी वली अहद से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तोहफे में मिलने वाली घड़ी की मार्केट में फ़रोख्त का मामला एक बड़ा स्कैंडल बन चुका है। आपको तोशाखाना के हवाले से बताएं तो जनरल ज़ियाउल हक से लेकर जनरल मुशर्रफ और मोहम्मद खान जुनेजो से लेकर वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ को 3039 तोहफे टोटल मिले हैं। इनमें से बहुत से हुक्मरान हैं जिन्होंने इन तोहफ़ को तोशाखाना से ख़रीदा भी है कुछ रकम देकर। लेकिन यहाँ पर यह बात काबिल ज़िक्र है कि खान साहब वो पहले हुक्मरान नहीं हैं जो तोशाखाना मामले में मुश्किल में पड़े हैं। इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी भी तोशाखाना स्कैंडल में घिरे गए हैं, लेकिन उन पर नैब रेफरेंसेस भी बने थे। तो अया साहब, अगर जिक्र किया जाए, सिर्फ सदर अयूब खान थे जिन्होंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया तोशाखाना से, उसके अलावा जितने भी हुक्मरान थे वो खूब मुस्तफ़ीद हुए हैं इस मामले से। लेकिन शायद ये कहना गलत नहीं होगा, खान साहब वो पहले हुक्मरान हैं जिन्होंने इन तोहफ़ को मार्केट में बेचा है। क्या खान साहब भी रिवायती सियासतदान साबित हुए हैं? एक तो आप बड़े खूबसूरत अंदाज से और वो अदा भी आपकी है कि मीठा जब डालने पे आए तो मीठा थोड़ा सा तेज़ कर देती हैं। ये जो आपने फरमाया कि ज़बान ज़द-ओ-आम पर है, कोई ऐसा कोई ज़द-ओ-आम पे नहीं है। अवाम ज़द-ओ-आम मसाइल और हैं, ठीक। जो इमरान खान ने किया उसको नहीं करना चाहिए था, जिसे वो अंग्रेज़ी में कहते हैं रेप्रिहेंसिबल है। कानून नहीं तोड़ा, कानून इसमें नहीं कोई टूटा, लेकिन एक तो होता है कानून होता है, लेकिन एक वो अच्छा नहीं लगता आप ऐसे करें। लेकिन हम जब इसकी बात ऐसे करते हैं, उसने ये किया, अगर इमालनामा बनाया जाए तो मेरा ख्याल कोई ऐसा नहीं है जो कह सके कि इस हमाम में मैं नंगा नहीं हूँ। लेकिन वो बराना होने की कई वो स्टेजेस हैं, कई मेयार है। तो इमालनामा इतना लंबा नहीं है इमरान खान का। अच्छा। ये जो दूसरे हैं, ये तोशाखाना से थोड़ा हट कर देखें, क्या कुछ यहाँ पे नहीं हुआ उसका हम जिक्र नहीं करते। हमारी तरफदारियाँ इतनी मजबूत हैं कि हम जब तनकीद उनको करते हैं यहाँ पे, जो आप शौकत अजीज़ किसको ख़तरा था? किसी को नहीं। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली किसको ख़तरा था? किसी को नहीं। इमरान खान जो है वो ख़तरा कईयों को है, और इस हवाले से जब आप ख़तरा बने और आप एक सियासी पोजीशन हासिल करें तो आपको एहतियात भी ज़्यादा करनी चाहिए। ये जो घड़ी वाला मसला है ये होना नहीं चाहिए था, ये मार्केट में नहीं बिकनी चाहिए, इसमें कोई दो राय, मतलब आप कोई डिफेंस दे नहीं सकते। जो उनके दिफा भी पीटीआई वाले दे रहे हैं, वो कहते हैं नहीं जी इतने की नहीं बेची थी, इतने की बेची थी। वो जो अजहर है वो दुबई वाला वो झूठ बोल रहा है, वो इतना नहीं है, ये इतनी की बेची गई थी। ये मतलब कोई वो दिफा तो ना बना। लेकिन बाकियों के आप देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग और फलाना और किसके अकाउंट में अरब रुपए कितने और फलाने, लेकिन इनके तरफदारों से पूछें तो ओए होए मजाल है जो मान जाए, मजाल है जो कभी कह दें कि इनसे गलती हुई है। क्या वो पीपल्स पार्टी और क्या ये नून लीगिए कहेंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं है, ये नहीं है, और सारा जो है इमरान खान ने ये किया। इमरान खान ने ये जो किया उसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है। लेकिन जहाँ पे मैं कह रहा हूँ इमालनामा बनाया जाए तो वो जो FIR होती है ना, इन पे 1-2 FIR कटती हैं, अगलों पे इतनी FIR हैं, लेकिन उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये गलत इकदाम था, इखलाकी तौर पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। सलमान साहब, ये जवाब भी तराशा जा रहा है कि 3 साल दौरे इख्तिदार में निकला भी तो सिर्फ एक घड़ी, उधर करप्शन के कितने केसेस हैं, 1100 अरब की मुआफ़ी हो गई है, यहाँ आप एक घड़ी को लेकर बैठ गए। देखें, मुझे एक तो बड़ी खुशी हुई, मैं तो नहीं कर रहा था कि उनकी इस घड़ी के फरोख्तगी के अमल को हमारे फाजिल कोलीग जो है वो इस तरह ये बात कहेंगे कि ये गलत हुआ है। देखें, इस हवाले से जब आप बात करते हैं ना कि माजी के हुक्मरान, भाई माजी के हुक्मरानों के हवाले से तो आप जो कुछ कहते थे वो तो पूरी कौम को पता है, और यूसुफ रज़ा हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ ज़रदारी हो, शौकत अज़ीज़ हो, आपने एक कैंपेन लॉन्च की थी। मैं इसमें भी नहीं पढ़ कतई नज़र इस बात के, देखिए बाजे
کہ گھڑی کس کے پاس موجود ہے، کتنے میں بکی ہے، کس نے بیچی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. بطور پاکستانی مجھے اس بات پہ شرمندگی ہے. آپ ذرا اس بات کا احساس کریں کہ سعودی عرب نے ذرا پاکستان سے کمٹمنٹ کا اندازہ لگائیں، ان کی تعلق کا اندازہ لگائیں، محبت کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے ایک گھڑی بنوائی، اس پہ ایک خانہ کعبہ کی شبیہ موجود ہے، اور وہ دی کس کو؟ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو. اور پھر یہ معاملہ ایسے نہیں ہے، ابھی تو معاملہ کھلنے شروع ہوئے ہیں. اور وہ جرنلسٹ جو ہے، جو بیچارہ اس کے پیچھے لگا، آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں. اس کو دھمکایا گیا، اس کے گھر والوں کو دھمکایا گیا. پھر معاملہ جب کورٹ میں آیا توشہ خانہ کا تو 2 سال تک وہاں لٹکایا گیا. پھر اس طرح نے چھپایا جس طرح کوئی قومی راز ہے. اس کے بعد جب پارلیمنٹ میں آیا پھر یہ کہا گیا جی کہ یہ تو جی ماضی کے حکمران بھی کرتے رہے. تو یہی ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ماضی کے حکمران کر رہے تھے. آپ تو ہمیں مثالیں دیا کرتے تھے حضرت عمر فاروق کی، ریاست مدینہ کی، ان کے کرتے کی، کہ وہ کرتے کا جب پورا نہیں تھا. پھر آپ یہ کہتے تھے کہ دریائے روات کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا رہے گا تو جواب ہوگا. پھر جب آپ اقتدار پہ آئے تو آپ یہ سب کچھ بھول گئے. آج آپ نے درست کہا، آپ کا ابتدائیہ مجھے نہیں چبھ رہا، اس لیے کہ جب سفید کپڑے آپ نے پہنے ہوں گے نا، اس پہ جو داغ ہوں گے وہ زیادہ نمایاں ہوں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں میں بھی عمران خان کو بہت قریب سے جانتا ہوں. دیکھیں عمران خان کے بارے میں 10 باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ میں یہ ان سے توقع نہیں کرتا تھا کہ وہ بددیانتی کریں گے، وہ کرپشن کریں گے اس سارے معاملے میں. دیکھیں یہ بات آپ مجھے کہنے دیں، میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک اعلان کیا ہے کہ میں برطانیہ کی اور یو اے ای کی عدالت میں جاؤں گا. انہیں ضرور جانا چاہیے، یہ معاملہ کھولنا چاہیے، نہیں تو یہ ساری زندگی ان کے آگے ایک بڑا سوالیہ نشان کے طور پہ موجود رہے گا. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں جائیں گے. یہ معاملہ کن لوگوں نے عمران خان کو امبیرس کیا ہے یہ ذرا سامنے آنا چاہیے، کہاں جا رہی ہے سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اعتراض کرنے والے یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ باقی حکمران چور تھے، ڈاکو تھے، بے ایمان تھے، انہوں نے توشہ خانہ سے خوب فائدہ اٹھایا. آپ تو ایسے قوانین کو ختم کرنے آئے تھے، آپ نے بھی یہی کام کیا. 20% ادائیگی کا قانون آپ نے ختم کیا، 50% ادائیگی کا قانون موجود تھا، پھر بھی آپ نے 20% ادائیگی کر کے گھڑی لی. دیکھیے جو توشہ خانے پہ شور مچا ہوا ہے، یہ ایشو آپ پولیٹیکل گراؤنڈز پہ تو ریز کر سکتے ہیں، اخلاقی ایشو بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اس کی قانونی حیثیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اچھا دیکھیے قانونی حیثیت میں صرف 2 نکتے ہیں. پہلا نکتہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ٹریجری سے جو چیز لی گئی، کیا ان رولز کے مطابق وہ لی گئی ہے جو رولز ایگزسٹ کرتے تھے اس وقت؟ نمبر 1، اگر وہ اس رولز کے مطابق لی گئی ہے تو وہ درست ہے. اگر رولز وائلیٹ ہوئے ہیں تب آپ اعتراض کر سکتے ہیں. دوسرا جو ایشو اس پہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر جب یہ انہوں نے بیچی ہے اس کو، تو اس سے جو آمدنی ہوئی ہے کیا آپ نے اپنے انکم ٹیکس کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں وہ چیزیں دکھائی ہیں کہ نہیں دکھائی ہیں؟ اگر نہیں دکھائی ہیں تو یہ کام ایف بی آر کا ہے، انکم ٹیکس والوں کا ہے، الیکشن کمیشن کا نہیں ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ایشو اس کے اندر نہیں ہے. یہ سارا سیاسی پروپیگنڈا ہے کہ جس طرح ایک سٹیج پہ پی ایم ایل این کے خلاف پروپیگنڈا چلتا تھا، اب یہ پروپیگنڈے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہ لیکن کسی حکمران کو زیب دیتا ہے کہ وہ کسی ملک سے ملا تحفہ ایسے مارکیٹ میں دیکھیے زیب دینے کی بات تو آپ کی پولیٹیکل پریفرنسز پہ ہے. آپ اخلاقیات کا اتنا بڑا مینار کھڑا کر دیتے ہیں عمران کے لیے، اور وہ کس معاشرے میں رہ رہا ہے جس معاشرے میں اخلاقیات کی پالیٹکس سے کوئی تعلق ہی نہیں. لیکن وہ صادق اور امین تو ڈکلیئر ہوئے ہیں نا. صادق اور امین سارے پولیٹیشین ہیں. نواز شریف بھی صادق امین ہے، شہباز شریف بھی صادق الامین ہے، کیونکہ وہ ممبر ہیں. وہ بھی چلیے ان پہ تو مقدمے چل چکے ہیں. اچھا عمران بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ لیگل ایشو نہیں کھڑا کر سکتے. ٹھیک ہے. ہاں پولیٹیکل ایشو ضرور ہے. آپ اخلاقی اصول کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ باتیں پولیٹیکل ہیں لیکن لیگل نہیں ہیں. اور اس کو آپ استعمال اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ پروپیگنڈے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں کہ آپ کا جو سیاسی مخالف ہے کسی طرح اس کو میدان سیاست سے نکال دیا جائے. یہی تو اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ سیاستدان سارے دونوں طرف کے وہ اس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف سیاست کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ دوسرا میدان سے نکل جائے. اور جو میں نے بار بار کہا ہے کہ جمہوری نظام کے اندر اپنے سیاسی مخالف کو میدان سیاست سے نہیں نکالتے. اگر آپ اس کو میدان سیاست سے نکالتے ہیں تو آپ کی جمہوریت جو ہے
وہ فنا ہو ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں قانونی کوئی معاملہ نہیں بنتا، اخلاقی طور پر ایک اب نہیں فرض بنتا، تھا. پہلے تھا. لیکن صافی صاحب، آپ کس منہ سے دیگر جماعتیں خان صاحب پر تنقید کر رہی ہیں؟ امداد میں ملنے والا ہیروں کا ہار آپ گھر لے گئے، چند لاکھ کی ادائیگی کر کے گاڑیاں آپ لوگ لے گئے جو کروڑوں میں تھی، پھر آپ کس منہ سے خان صاحب کو آج یہ باتیں کر رہے ہیں؟ مریم، آپ کی اطلاعات بالکل درست ہے. اس وقت بھی دو سابق وزرائے اعظم جو ہے عمران خان صاحب کے علاوہ، یعنی نواز شریف صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب، اور ایک سابق صدر آصف علی زرداری صاحب، مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں اسی توشہ خانے کے غلط استعمال پر. لیکن اور انہوں نے گڑی سے بڑی چیزیں رکھی ہے، یعنی گاڑیاں، بلٹ پروف گاڑیاں، اسلحہ جات اور اس قسم کی اور چیزیں. ان پہ الزامات ہے کہ انہوں نے قواعد سے ہٹ کے پاس رکھی ہے، اور نیب کے اندر بھی ریفرنسز موجود ہے اور باقی مقدمات بھی ان تینوں حضرات پہ چل رہے ہیں. لیکن خان صاحب کا معاملہ اس لیے الگ محسوس کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کا بیانیہ جو خان صاحب ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو ماضی کے حکمران تھے، یہ چور تھے، یہ کرپٹ تھے، یہ جو ہے سرکاری وسائل کو اپنا سمجھتے ہیں اور غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. لہٰذا انہوں نے یہی بتایا تھا کہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. اب بات کھل گئی ہے. یہ بات تو اب خان صاحب بھی مان رہے ہیں، ان کے ساتھی بھی مان رہے ہیں کہ قواعد و ضوابط سے ہٹ کے توشہ خانہ سے خان صاحب نے تحائف حاصل کیے ہیں. 1 2 3 نہیں، 100 سے زائد تحائف حاصل ہوئے ہیں. اگر یہ کہانی کھلے گی اور تحقیقات مزید ہوں گے تو بہت ایک بڑا جو ہے مزید سکینڈل بھی خان صاحب کے خلاف بن سکتا ہے. اب جو یہ بات ہم اخلاقیات کی کر رہے ہیں، اور یہ خان صاحب کو اگر ہم کلین چٹ دینے کی کوشش کریں گے بھی تو ان کے مخالفین ایسا نہیں کرنے دیں گے. نواز شریف صاحب کے خلاف کرپشن کا کیس مقدمہ بنا اور ان کو اقامہ پہ اور ان کو اپنے ایک فرزند سے پیسے نہ لینے، تنخواہ نہ لینے پہ سیاست سے آؤٹ کیا گیا. اور اس وقت عمران خان صاحب ہی اس کیس کے مدعی تھے اور سب سے زیادہ فائدہ بھی انہوں نے سمیٹا، اور آج تک اس کیس کا، اس مقدمے کا وہ دفاع بھی کرتے ہیں. تو اس وقت اگر خان صاحب ایسا نہیں کرتے، جو اس وقت بھی کہا گیا کہ سیاستدانوں کو ایک دوسرے کو اس طریقے سے سیاست سے آؤٹ کرنے کا کوئی بھی رستہ نہ کھلا رکھنا چاہیے اور نہ رستہ دینا چاہیے، لیکن ماضی میں ہوا ہے اور اس وقت بھی وہی طرز عمل کو اختیار کیا جا رہا ہے. تو یہ جو گڑی کا معاملہ ہے، یہ واقعی جو ہم ابھی تک سنتے رہے عمران خان صاحب کی سیاست کے حوالے سے کہ ملک ایک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. اس وقت ملک جو ہے ایک نازک گڑی سے گزر رہا ہے، اور خان صاحب کو اس گڑی کے حوالے سے اس جو انہوں نے تحائف رکھے ہیں، ان کے خاندان کے لوگوں نے رکھے ہیں، ان کے فیملی دوستوں نے جس طریقے سے اس کا غلط استعمال کیا ہے. لیکن ہو سکتا ہے صاحب کوئی جواز تراش کر دیا جائے، کیونکہ خان صاحب تو یو ٹرنز لیتے ہیں اور ان کا خود کا کہنا ہے کہ بڑا لیڈر یو ٹرن لیتا ہے. یا صاحب یو ٹرن سے یاد آیا، امریکہ کے معاملے پر بھی ایک بڑا یو ٹرن سامنے آیا ہے. جو بیرونی سازش کا بیانیہ تھا، اس پر انٹرویو میں خان صاحب نے کہا کہ وہ اب ماضی کا حصہ ہے. اس یو ٹرن کی کیا وجہ بنی؟ یار وہ سینسبل پریگمیٹک پالیٹکس ہوتی ہے. اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے کہ انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے؟ انہوں نے اپنا ایک بیانیہ کیا، قوم میں وہ کیا، سب کچھ ہے، بس وہ ٹھیک ہے. ہماری دانست میں وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. انہیں وہ جو تھا، جو اپریل کا جو واقعہ تھا، وہ آرکیسٹریٹ ہوا تھا. مطلب ہے کہ اسے تیار کیا گیا تھا. اس میں آپ امریکہ کو نہ بھی بیچ میں ڈالتے، شاید جو ڈائریکٹ جو اس میں انوالو تھے، اس طریقے سے آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے تھے. وہ ایک سیمینار ہوا تھا جس میں مجھے بلایا گیا تھا، اور وہاں پہ خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا تھا ان کے سامنے، میں نے کہا امریکہ تو بہت دور ہے، جو پیرخانے جو ہیں جہاں پہ، وہ تو نسبتاً نزدیک ہیں، لیکن شاید اس انداز سے بات ہو نہیں سکتی تھی جس طریقے سے شاید وہ کہنے کی تب ضرورت تھی. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ یو ٹرن لے لیا، یہ لے لیا، وہ لے لیا. ایک پریگمیٹک چیز ہے، اس کا وہ وقت گزر گیا. آپ وہ امریکہ کا کمبل آپ اوپر وہ کری رکھیں، وہ ایسی نہیں ہے. امریکہ کا ذکر بھی
جو ہمارے کانٹیکس میں ہوا کوئی ضرورت سے زیادہ ہو گیا تھا، اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس قسم کی سازشیں جو ہوتی ہیں اس طریقے سے نہیں ہوتی، اور اس کا کوئی اعلانیہ کوئی نہیں کہتا، کوئی ڈیوڈ لو آ کے کہتا نہیں ہے کہ آپ کو. اس نے ایک وہ گفتگو کی اور جو امبیسڈر ہمارے ہیں اس نے اپنے فرائض منصبی کے مطابق وہ رپورٹ کیا کہ یہ ایسے کہہ رہا ہے. یہاں پہ سمجھا گیا، جس میں وہ نیشنل جو ڈیفنس کمیٹی وغیرہ ساری ہے جس میں جنرل باجوہ بھی تھے، کہ اس پہ ہمیں احتجاج ڈے مارچ کی صورت میں ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ زبان جو انہوں نے استعمال کی نامناسب تھی. لیکن وہاں سے کھینچ کے مسئلہ کوئی اور تھا. وہ جو وہاں پہ وہ جو کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے، وہ جو پریزن وین آ گئی اور گاڑیاں آ گئیں، وہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تو بھیجی نہیں تھیں. یا جو عدالتیں کھل گئیں، اور وہ کتنا ہے کہ وہ مطلب پرانا انصاف کے تقاضے ہمیں وہ نظر آنے لگے. تو وہ پینٹاگون سے تو کوئی اشارے نہیں آئے تھے. لیکن پھر بھی خان صاحب نے امریکہ کو ٹارگٹ کیا. اس ٹارگٹ کرنے کے بعد اس بیان پر واپس آنا کیا خان صاحب کی سیاست کو نقصان پہنچا رہا تھا امریکہ کو ٹارگٹ کرنا؟ دیکھیں بات یہ کہ انہوں نے پاکستان کے اندر ایک غیر معمولی صورتحال تو پیدا کی کہ امریکہ کو ہی ٹارگٹ نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان کے ریاستی اداروں اور پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کیا. یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور وہاں پر بھی پسپائی اختیار کر لی. اب 2 دن پہلے کہا کہ جی ہم اس پہ بھی پیچھے ہٹ گئے. پھر کہا جی کہ اگر انتخابات جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ناگزیر ہیں، اس میں بھی اگر 1 سال پڑ جائے گا تو عوام تو میرے ساتھ ہے. بات یہ کہ یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں، خاص طور پہ خان صاحب چونکہ اپنے آپ کو نا دوسروں سے ڈیفرنٹ کرتے تھے، اور میں پچھلے 3.5-4 سال سے یہی بات کہہ رہا تھا کہ آپ ڈیفرنٹ بن کے دکھائیں. اب یہ جو گھڑی کا ایشو ہے، میں پوچھتا ہوں کہ وہ جو جن کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ چور اور ڈاکو ہیں، انہوں نے گاڑیاں خرید لی، انہوں نے پاکستانیز اور سعودینز کو امبیرس تو نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ آپ کسی وہ ہے نا کہ افسوس تم کسی بات پہ بھی نہ پورے اترے، کہ نہ جفائیں تمہیں آئیں اور نہ وفائیں تمہیں. بات یہ کہ آپ کسی جو ایشو اٹھاتے ہیں، آپ نے پاکستان کے اندر اپنی وہ جو ایک مقبولیت کی بحالی کی کوشش کی تھی، اور کی ہے انہوں نے. دیکھیں مقبولیت، اب بات یہ کہ ایسے ہو نہیں سکتا، کوئی شخص پاکستان ریاست سے بالاتر نہیں ہوتا. انہوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ وہ ریاست سے بالاتر ہے، ان کے ہاں کوئی اخلاقیات نہیں ہیں، کوئی قوانین نہیں ہیں، اور وہ پاکستان کے اندر ہر چیز کو تہس نہس کر دیں گے. لیکن اب ایک چینج آ رہی ہے، اس لیے کہ گزشتہ ہفتے پریزیڈنٹ صاحب لاہور آئے تھے تو انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا تھا. آج خود خان صاحب نے کہا کہ وہ جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے اس میں شفاف اور آزادانہ انتخابات، اس میں بھی قبل از وقت اب انتخابات کی بات نہیں کر رہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے 1 ہفتے میں ایک بات تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے سپہ سالار کی نامزدگی کے عمل پہ سیاست کا کوئی جواز نہیں تھا. اس شخص نے پاکستان کے اندر نہیں، 1 منٹ ٹھہرے نا، ذرا بات سن ٹھہرے جی، ابھی بات شروع ہوئی ہے، آپ بات نہیں کرنے دے رہے ہیں. بات ہے کہ انہوں نے پاکستان کے سپہ سالار کی نامزدگی کے عمل پر سیاست کرنے کی کوشش کی، اب وہاں سے بھی پسپائی اختیار کی ہے، اور یہ نامزدگی اگلے 72 گھنٹوں میں ہوتی نظر آ رہی ہے. پھر یہ نہیں بولیں گے، پھر نہیں بولیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نامزدگی کے عمل کے بعد پاکستان کے اندر سیاسی محاذ پر بھی ٹھہراؤ آئے گا، معاملات آگے کی طرف چلیں گے. سیاست کے اندر سیاسی طرز عمل اہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں 72 گھنٹوں میں اہم پیش رفت ہو سکتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم بیرونی سازش کے بیانیے کی بات کریں جو بڑا مقبول ہوا، عوام میں بڑی پذیرائی ملی. خیال کیا جا رہا تھا کہ خان صاحب اسی بیانیے کو الیکشن تک لے کر چلیں گے اور اسی پر اپنی الیکشن کیمپین کریں گے. پھر یو ٹرن کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کے سامنے؟ دیکھیے ایک وہ کہاوت ہے، ہیڈ آئی ون ٹیل یو لوز. اور یہاں یہ ہے کہ اگر وہ عمران خان اس پہ اصرار کر رہے تھے تو وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ضدی ہیں، ایک ضد پہ لگے ہوئے ہیں، امریکہ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اگر وہ چینج کرتے ہیں تو آپ اس کو یو ٹرن کہتے ہیں. اچھا، پھر دیکھیے انٹرنیشنل پالیٹکس میں یا ڈومیسٹک پالیٹکس میں جب کوئی آپ نیریٹو کسی سچویشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے کوئی آپ ایک نیریٹو بناتے ہیں، ایک ایکسپلینیشن کریٹ کرتے ہیں، تو وہ ایکسپلینیشن کچھ عرصے کے بعد اپنی سگنیفیکنس لوز کر جاتی ہے. اور ایک اچھے پولیٹیشین کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ بدلتی ہوئی حقیقتوں کو سمجھتے ہوئے اپنے رویے میں تبدیلی کرے. تو میرے نزدیک تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. وہ اس لیے پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ الٹیمیٹلی آپ امریکہ سے ریلیشن شپ کو کمپلیٹلی تو بریک ڈاؤن نہیں کر سکتے نا. اور جو انہوں نے انیشیل ایڈوانٹیج لینا تھا وہ لے لیا. اب ہے ریپیٹ.
ہوتا یہ ہے کہ جب آپ چیزوں کو رپیٹ کرتے چلے جائیں تو اس کی یوٹیلٹی جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. ڈیمینشنگ ریٹرن جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیمینشنگ ریٹرن ہوتے ہیں, ایک ریٹرن ایک سٹیج تک آتے ہیں, اس کے بعد ریٹرن ڈیمینش ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پالیٹکس میں بھی ایگزیکٹلی یہی ہے. ایک آرگومنٹ کو اگر آپ ہمیشہ کے لیے لے کے چلیں گے تو آپ ارریلیونٹ ہو جائیں گے. آپ کو نئی سچویشن, نئے حالات میں نئی آرگومنٹ بلڈ کرنی پڑتی ہے. بدلتے حالات کے پیش نظر آپ کو اپنے رویوں پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو صافی صاحب, بیرونی سازش سے لے کر امریکہ سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں تک کا سفر خان صاحب نے کیسے طے کیا, اور اس پر روس کے دورے پر شرمندگی کا اظہار بھی؟ دیکھیے مریم, خان صاحب جھوٹ اور پروپیگنڈے کو بیانیہ کا نام دے کر اور اپنے ایک پاپولسٹ ایجنڈے کو انتہائی مہارت سے وہ بیچ دیتے ہیں, اور اس کے خریدار بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو مخالفین ہیں, اللہ ان کا بھی بھلا کرے, اپنے فرسودہ طریقہ کار سے وہ نکلتے نہیں ہیں, اور خان صاحب کے ایسے جو ان کے بیانیہ جتنی بھی ہوتے ہیں اس کے سامنے وہ بے بس نظر آتے ہیں. اور چونکہ خان صاحب کے پاس ایک منظم اور ایک بھرپور سوشل میڈیا ٹیم بھی ہوتی ہے, تو وہ بالکل بظاہر ہر طرف سے یہ نظر آتا ہے کہ ان کا بیانیہ جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے, لیکن وہ پھر اس کو بیچنے میں کامیاب رہتے ہیں. جس طرح آپ امریکہ کے بیانیہ کا ذکر کر رہے, اگر انہوں نے رجوع کر لیا اور اپنے اس پہ نظر ثانی کر لیے تو اچھی بات ہے, لیکن تب تک وہ نظر ثانی نہیں کرتے اپنے جھوٹے بیانیوں پہ جب تک میڈیا کا کوئی سیکشن یا کوئی حقائق ان کے سامنے بالکل جب نہیں لائے جاتے. اس وقت تک وہ انسسٹ کرتے ہیں اپنی جھوٹے بیانیوں پہ, اپنے جھوٹ کے جو جتنے بھی ان کے پاپولسٹ ایجنڈے ہوتے ہیں اس کو آگے بڑھانے کی وہ حتی المقدور کوشش کرتے ہیں. ابھی یہ امریکہ کے ایجنڈے سے وہ پیچھے ہٹے تو اچھی بات ہے, لیکن اس کا بھی تو ہمیں بتایا کہ خان صاحب کی جو شخصیت میں جو امانت, صداقت اور اتنی زیادہ خوبیوں کی ایک بڑی شخصیت ہے, وہ بار بار اپنے اس بت کو پاش کیوں کرواتے ہیں. ہم جیسے جو لوگ ہیں ان سے ہماری یہی توقع ہے کہ وہ ایک اچھی سیاست کو فروغ دیں گے, اور وہ جو باقی روایتی سیاستدان ہیں ان سے ہٹ کے کریں گے, لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے. لیکن وہ بیانیوں کے ماسٹر ہے, اور ان کے خریدار بھی جو ہے ماشاءاللہ وہ بالکل لائنوں میں کڑے رہتے ہیں, اور ان کی خریداری ان کے فالوورز بہت زیادہ ہیں, وہ بالکل کسی طور پر انہیں غلط نہیں کہنا چاہتے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. اس وقت اسحاق ڈار صاحب کچھ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, صدر مملکت سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, کیا چل رہا ہے, مقاصد کیا ان ملاقاتوں کے, اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی افق پر کچھ اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ان ملاقاتوں کا مقصد جانتے ہیں اپنے پینل سے. ایاز صاحب, ویسے تو یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے اگر کوئی سیاستدان کسی سے ملتا ہے, لیکن اسحاق ڈار صاحب صدر مملکت کے پاس گئے ہیں, کیا مقصد لگتا ہے آپ کو اس ملاقات کا؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے. مجھے تو یہ پتہ ہے کہ, اور قوم کو یہ پتہ ہے, میں جانتا ہوں آئی ایم ایف کے ساتھ کیسے مینیج کرنا ہے, اور میں کر لوں گا, ایسے کر لوں گا. پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا, اور تلاش گمشدہ کا اشتہار دینا پڑے گا, وہ ہے کہاں پہ؟ آئی ایم ایف سے بات, آئی ایم ایف سے آپ کی جو ایک وہ ٹیکنیکل لیول میٹنگ ہونی ہے اس کی تاریخ طے نہیں ہو رہی, اس لیے کیونکہ اعداد و شمار جو ہم نے دیے ہیں وہ مان نہیں رہے اور سارے غلط ہیں. اور جو فلڈ ریلیف اور اس کا ریہیبلیٹیشن ہے, اس کے جو ہم جو کہانیاں ان کو بتا رہے ہیں وہ جو ہے بالکل ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کام آپ سے ہو نہیں رہا جو آپ کا کرنے کا ہے. ریزروز $8 بلین تک پہنچ چکے ہیں, جو امپورٹس کے لیے کافی نہیں ہے, اور کوئی پیسہ آ نہیں رہا. یہ جو کہہ رہے تھے وہاں سے آگے, اور انہیں کچھ تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے. اب شرم کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا. اتنے چائنا سے آ رہے ہیں, اتنے وہاں سے آ رہے ہیں, اتنے وہاں سے آ رہے ہیں. یار خدا کے واسطے اتنا تو بے وقوف نہ بنایا یہ جو قوم کو ہے. اور آئے تھے وہ مفتاح خراب, سارا کچھ مفتاح وہ ہے بالکل نہیں اس سے ہو رہا, میں نے آ کے ٹھیک کرنا ہے. میں کیا آپ نے ٹھیک کرنا ہے؟ اتنی سی آپ کے پاس سپیس ہے, اس میں آپ نے جو آپ نے کرتب بازی کرنی ہے اسی میں کر سکتے ہیں.
पाकिस्तान के पास है ही नहीं फिस्कल स्पेस। कम से कम थोड़ा सा ऑनेस्टी तो होनी चाहिए, लेकिन नहीं। एक बात है वो मिफ्ता की, वो कम से कम बहुत सारी चीज़ें वो जो कड़वी होती थी वो बता देता था कि ये है, आपको ये करना पड़ेगा। आपको टैक्सेस, रेवेन्यू स्ट्रीम जो है, जो पैसे आ रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, इंपोर्ट्स आपकी बहुत गिर गई हैं, उस पे जो पैसा आता है वो है ही नहीं। आपका जो जितना पैसा आ रहा है और एक्सपेंडिचर, उसका कोई तवाज़ुन ही नहीं रहा। और ये जो आए थे जो पहलवान मईशत, इन्होंने सब कुछ ठीक करना, 4 दिन में इन्होंने IMF को सबक सिखाना था, वो करना था। रुपए को रोजाना, बेचारा रुपया जी। वो जो है कुछ ना कुछ उसकी जो है कदर कम हो जाती है, 4 पैसे 5 पैसे 6 पैसे ऑन अ डेली बेसिस। तो क्या, और आप जा रहे हैं सदर अलवी के पास, बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं आ रही। क्या आप करने जा रहे हैं, कौन सी आप चीज़ करने जा रहे हैं? सलमान साहब, डार साहब को मौशी महाज सौंपा गया था, वो उनके सुपुर्द है, लेकिन वो सियासी मुलाकातें कर रहे हैं, क्या जवाब है इसका? देखें, जहाँ तक डार साहब की मुलाकातों की बात है तो डार पाकिस्तान की सियासत में वाहद सियासतदान है जिसे लंदन की आशीर्वाद हासिल है। अच्छा। और प्रेसिडेंट साहब के पास जाने से पहले उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मुलाकात की है, आसिफ अली जरदारी साहब से भी की है। और आप अगर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान देखें, उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा है कि ये प्रोगेटिव है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, और हर 3 स्टार जर्नैल जो है वो आर्मी चीफ बन सकता है। देखिए, डार साहब प्रेसिडेंट साहब के पास क्यों कर गए हैं, मैं वहाँ पर मौजूद तो नहीं था, लेकिन हम लोगों ने अपना एक तरीक़ेकार के मुताबिक गैस करना होता है कि जी डार साहब मुलाकात करके आए। तो प्रेसिडेंट साहब की तरफ से एक बयान जारी हुआ है जो यकीनन सुबह के अखबारात की लीड होगा। अच्छा। कि उन्होंने कहा कि जी ये जो भी समरी मूव होगी, मैं उस पर फौरी ऑर्डर करने का पाबंद हूँ। इसका मतलब ये है कि कोई कंसेंसस हो चुका है। और मैं आपको लास्ट वीक भी कहा था, देखिए ये जो आर्मी चीफ की तकर्री का मामला था, ये इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान तय होना था, इसमें लंदन का बराह रास्त कोई रोल नहीं है। अब बात यह है कि खुद आपने देखा जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सपा सलार की नामजदगी के अमल को बड़ा इशू मेरिट पे होना चाहिए, वो भी कहते हैं जनाब हम इस पर भी पीछे आ गए हैं। इसका मतलब कि ये कंसेंसस से होने जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि आर्मी चीफ की तकर्री का अमल कंसेंसस से, देखें आईनी तरीक़ेकार है, उसी के मुताबिक हो रहा है। और इसमें एक बात इमरान खान साहब ने बहुत ठीक कही है कि इसका भी कोई फार्मूला तय होना चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का है, सीनियर मोस्ट का है। और मैं समझता हूँ कि जब आप सीनियर मोस्ट का फार्मूला होगा तो फिर कभी क्राइसिस पैदा नहीं होगा। अलबत्ता एक बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जी ये आर्मी चीफ की तकर्री के बाद पाकिस्तान के सियासी माज पर भी जो दर्जा हरारत है, जो तनाव है, जो टकराव, उसमें कमी आएगी और मामलात इलेक्शन की तरफ चले गए। इसकी निशानदेही भी खुद इमरान खान साहब ने कही है कि आर्मी चीफ की और सदर साहब की जो मुलाकात हुई है वो आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात पे। ये भी बात जो ऐलान के हद तक महदूद नहीं होगी। जब आप शफाफियत पे जोर देते हैं तो बात फिर पॉलिटिशियंस को बैठ के करनी पड़ेगी, डायलॉग के जरिए मसला हल होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको भी यही लगता है कि वो समरी ही ज़ेरे बहस रही इस मुलाकात में जिसने अभी मूव होना है? देखिए, हो सकता है वो उसी समरी पर उन्होंने फोकस किया हो, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे इस तरह शोर है, इस तरह बयानात आ रहे हैं जैसे पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में आर्मी चीफ अपॉइंट हो रहा है। देखिए ना, आर्मी चीफ अपॉइंट होते रहे हैं, एक तरीक़ाकार मौजूद है और उसके तहत ये अपॉइंटमेंट होती है और उसी तरीक़ाकार के तहत ये अपॉइंटमेंट भी होगी। और ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर उसको रेकमेंड करता है, प्रेसिडेंट उसको साइन करता है। प्रेसिडेंट की अपना डिस्क्रिशन तो यहाँ है नहीं है इस मामले के अंदर। तो अगर बजाय इसके कि अपने प्यादे भेजे जाएं कि जाके गुफ्तगू करें, मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को इस पर एक्शन लेना चाहिए। मैं तो कब से ये आर्ग्यू कर रहा हूँ कि ये अपॉइंटमेंट जो कंट्रोवर्सीज इसलिए पैदा हुई हैं, बयानबाजी इसलिए पैदा हुई है कि इसको गैर ज़रूरी तौर पे आपने डिले किया है। ये नवंबर के पहले हफ्ते में ये अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए थी ताकि ट्रांजिशन का एक पीरियड मिल जाता और ये बहस खुद ब खुद ख़त्म हो जाती। यही तो प्रॉब्लम है। देखिए, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपकी पॉलिटिक्स में इतनी पोलराइजेशन है, किसी भी चीज़ को अगर आप खींचेंगे वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। तो लिहाजा ये अगर ये अपॉइंटमेंट पे बयानात हुए हैं, कंट्रोवर्सीज पैदा हुई हैं, वो इसको ना करने की वजह से हुई हैं। एक तरीक़ाकार है कब से, यानी पहला आपका आर्मी चीफ 47 में हुआ, दूसरा 48 में हुआ, तीसरा 51 में हुआ। मैं आपको सारी उनकी डेटें दे सकता हूँ। लेकिन आप यहाँ अगर नहीं करना, डिले कर रहे हैं तो
تو اس کا ریزن ہمیں کوئی سمجھ میں نہیں آتا، نہیں اس لیے کہ سینیورٹی بدل نہیں سکتی، آرڈر جو سینیورٹی وہ اپنی جگہ موجود ہے، وہ آج سے نہیں ہے، ہمیں بہت پہلے سے پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، تو اس میں جو ڈسکریشن ہے پرائم منسٹر کا وہ اپنا ڈسکریشن استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پرابلم پرائم منسٹر کی یہ ہے کہ خود فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں، وہ پوچھتے ہیں لندن سے پوچھتے ہیں، وہ اس سے پوائنٹ یہی ہے نا کہ اس اہم تعیناتی پر سیاست کی گنجائش تھی۔ صاحب سیاست تو دونوں طرف سے ہی ہو رہی ہے، اگر عمران خان صاحب نے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کیا تو حکومت نے بھی کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اسحاق ڈار صاحب جنہیں معاشی محاذ سنبھالنا چاہیے تھا وہ سیاسی محاذ پر سرگرم نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جو حالات بنے ہیں آپ جانتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب علیل ہے اور وہ چھٹی پہ ہیں، اپنے آفس نہیں بیٹھتے، اور دوسری جانب اصرار کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، اور بار بار وہ عوامی اجتماعات میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا، اپنی مرضی کا آرمی چیف لانے کا مقصد مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کا ایک ہی ہے کہ مجھے سیاست سے آؤٹ کرنا ہے۔ اب دیکھیں اس معاملے کو زیادہ متنازع کس نے بنایا ہے؟ کبھی نواز شریف صاحب نے یا شہباز شریف صاحب نے یا خواجہ آصف نے یہ کہا ہے اس معاملے کے عوامی فورم پہ، یہ کہا ہے کہ ہمارا یہ پسندیدہ آرمی چیف ہوگا اور یہ ہم اس مقصد کے لیے لائیں گے تاکہ عمران خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کریں گے۔ میں نے تو کبھی ایسا کوئی بیان ان کی طرف سے نہیں دیکھا، لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب کا کوئی ایسا دن خالی نہیں جاتا جو وہ یہ بات یا تو براہ راست کرتے ہیں یا اشاروں کا نائم کرتے ہیں۔ تو اس تعیناتی کو سب سے زیادہ جس نے متنازع بنایا ہے وہ بدقسمتی سے پاکستان کے ایک بڑے مقبول لیڈر عمران خان صاحب بذات خود ہے۔ اب مجھے جو صورتحال، یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہے، اور چونکہ ٹائم فریم بھی ایسا ہے کہ اس میں انہی دنوں میں حکومت کو یہ تعیناتی کے لیے کاغذی کارروائی مکمل کرنی ہوگی، تو اس وجہ سے وزیر اعظم صاحب کی غیر موجودگی میں ایک سینئر وزیر گئے ہیں، اور سلمان غنی صاحب انہوں نے درست کہا ہے اور بہتر جانتی بھی ہے کہ ان کو لندن کی آشیرواد بھی حاصل ہے۔ تو مجھے تو اب یہ معاملہ جو ہے سلجھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی ہاتھ کڑے کر دیے، انہوں نے کہا کہ جس تعیناتی کے حوالے سے وہ زیادہ اصرار نہیں کریں گے، اور دوسری طرف صدر پاکستان نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ وزیر اعظم ہی کی مشاورت سے وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ لیکن جتنی اہم تعیناتی ڈسکس ہو چکی ہے یہاں پر، امید یہی کی جا رہی ہے کہ اس تعیناتی کے بعد سیاسی استحکام آ جانا چاہیے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔